आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। नॉर्थ इजराइल के सेटलर्स हुए नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ, बोले हिजबुल्लाह से नहीं बचा पाई सरकार, हमें घर लौटाने का तुम में नहीं है दम। कतर के फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे तेहरान, ताज़ा रीजनल हालात पर संजीदगी से हुई बात। ईरान ने ब्रिटेन को लगाई लताड़, कहा गाजा के मामले पर दोगलापन करो बंद। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, मीडिया के उकसावे में नहीं आएंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे इजराइल पर हमला। यमन के हुथीज ने किया इजराइल से इंतकाम का ऐलान, 4 दिन पहले यमन के हमले का शिकार हुए जहाज पर अब भी नहीं बुझी आग। और इजरायली मंत्री बेन गुवेन निकला टेररिस्ट का साथी, इजरायली अखबार ने किया खुलासा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज 26 अगस्त 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की इन खबरों का ये सफर तफसील से। तो पहली खबर ये है इरना के हवाले से कि नेतन्याहू की कैबिनेट का सेटलर्स ने विरोध किया है, उनकी मुखालफत की सेटलर्स ने। कौन से सेटलर्स? जो कब्जे वाले इजराइल के नॉर्थ हिस्से में रहते हैं, जहां पर हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। गलीली हो, किरियत शिमोना हो या कोई भी हो, वो सारे इलाकों में रहने वाले सेटलर्स क्या हुआ है, बेघर हो गए या फिर अपने बंकर्स में रहने को मजबूर हैं। उनका काम धंधा ठप है, अब वो गुस्से में है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि जब तक तुम एक ऐसा महफूज माहौल तैयार नहीं करते, अपनी हुकूमत से कहा कि हम अपने घरों को नॉर्थ इजराइल में सेटलमेंट्स में वापस लौट पाएं, तब तक हम तुम्हारा बायकॉट करते रहेंगे। इस खबर को यहीं से समझ लीजिए। नीचे लिखा हुआ है द फार राइट कोalition कैबिनेट ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन बायकॉटेड बाय द हेड्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज इन द नॉर्दर्न ऑक्युपाइड टेरिटरीज। तो उनके हेड्स जो नॉर्दर्न ऑक्युपाइड टेरिटरीज में रहते हैं, सेक्टर्स, उनके हेड्स की तरफ से, यानी उन्हीं की तरफ से, कबीलों की तरफ से पूरे इनकी मुखालफत हुई है। और ये कहा गया है कि जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकालते कि हम लोग अपने घरों को वापस लौट सकें, तब तक आपकी मुखालफत होती रहेगी। और आपने जो कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हिजबुल्लाह ने जो कुछ कहा था वो सब कर दिया और आप उन्हें रोक नहीं पाए। आप में दमखम नहीं है हमें बचाने का, और है तो दिखाओ, तभी हम मानेंगे और तभी आपका बायकॉट बंद होगा। सोचिए, जिन सेटलर्स को ला कर फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बसाया गया, वही सेटलर्स अब हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। बढ़ते हैं सर आगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और ये खबर कल के हिजबुल्लाह के हमले से ताल्लुक़ रखती है। हमने आपको ये बताया था कि एक मिसाइल जाकर टकराई है इजरायली जहाज़ पर, वॉरशिप पर। ये एक गश्ती बोट थी, बड़ी बोट थी, इसे भी जहाज़ कहते हैं लोकल भाषा में। तो इस पर जो है, और बड़ी बोट थी जिस पर नेवी गश्त करती है, इस पर बताया गया खुद आयरन डोम की मिसाइल जाकर गिर गई है और इससे एक सेलर, एक नाविक मारा गया है। 2 ज़बरदस्त तरीके से ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल खुद हिजबुल्लाह के हमले को रोकते रोकते अपने जहाज़ को निशाना बना बैठी। और ये उस बंदे की तस्वीर है जो मारा गया है। ये नौजवान था, इसका नाम था फर्स्ट क्लास ऑफिसर था ये डेविड मोशे। तो भैया ये साहब जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि इनके ही मुल्क की मिसाइल इनके लिए घातक साबित हुई। कतर के फाइनेंस मिनिस्टर ईरान पहुंचे और उन्होंने अपनी ईरानी समकक्ष, अपने ईरानी काउंटर पार्ट से मुलाकात की और बड़ी संजीदगी से इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज़ हैं रीजनल, ख़ास तौर से गज़ा और गज़ा में जारी जंग से जो भी हालात आसपास सीरिया, इराक, लेबनान में और यमन में पनप रहे हैं, उन पर बहुत संजीदगी से बातचीत की। कहा तो ये भी जा रहा है कि कतर समझाने पहुंचा है ईरान को कि यार हमला मत करो, समझा करो, मसला बिगड़ जाएगा, सब पर बात आ जाएगी, हमें इस जंग में कूदना ही पड़ेगा फिर, और हमें शायद हम भी उस तरफ हो जिधर तुम हो, और हम इससे बचना चाह रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका वाले और इजराइल वाले तुले बैठे हैं जंग को, ख़ास तौर से नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए। खैर फिलहाल जो बात मंजर आम पर आई है वो ये, अंदर क्या हुई वो तो बस लोग अंदाजे लगा रहे हैं। ये अब्बास अरागची नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, और इन्होंने कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासम अल थानी से आज 26 अगस्त में तेहरान में मुलाकात की है। कई रीजनल इश्यूज़ पर इन्होंने चर्चा की और उम्मीद जताई जा रही है कि मसूद पेज़ेश्कियान जो नए सदर हैं ईरान के, उनसे भी ये मुलाकात करेंगे।
ایران کی ایک اور خبر ہے ارنا سے ہی ہے کہ ایران نے یونائٹڈ کنگڈم کے ڈبل سٹینڈرڈ کو لے کر لتاڑ لگائی ہے اور کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم غزہ میں سیز فائر کے حق میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں غزہ میں سیز فائر بند ہو جائے، اور آپ فورن منسٹر آف اسرائیل کو، فورن منسٹر آف برٹن کو انہوں نے جھاڑا ہے کہ آپ فورن منسٹر آف اسرائیل کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سیلف ڈیفنس میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کرنا چاہیے کرتے رہیے، اور بولے جب آپ غزہ میں سیز فائر کی بات کرتے ہیں تو جب تک سیز فائر نہیں ہوتا ہے تب تک اور کتنے معصوم عورتیں اور بچے اور بزرگ مارے جائیں گے غزہ میں، اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کرتے، آپ ضرورت پر زور ہی نہیں دیتے کہ کتنی جلدی سیز فائر ہونا چاہیے، جو پیچھے مر گئے ان کے بارے میں بھی آپ نہیں بات کرتے ہیں۔ آپ کا یہ جو دوغلاپن ہے اسے بند کریے۔ آپ ایک طرف کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم سیلف ڈیفنس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس طرف تم یہ کہہ رہے ہو نہیں 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 سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو کہا ہے کہ دوغلاپن بند ہونا چاہیے۔ ڈیفنس فورن سیکریٹری آف برٹن سے اس طریقے سے بڑی سخت، اور یہ لندن میں جو ایمبیسی ہے ایران کی، انہوں نے یہ پیغام اپنی حکومت کا ان تک پہنچایا۔ کرنٹ رپورٹ میں ایک بیان ہے، اور بیان ہے چیف آف اسٹاف آف ایران کی جو آرمی ہے پوری، باغری صاحب، انہوں نے کہا ہے ایران ول ناٹ فال انٹو دا ٹریپ آف دا اینیمیز میڈیا گیمز اینڈ پرووکیشنز، کہ ایران جو ہے وہ دشمنوں کے جو میڈیا ہے اس کے ایجنڈے اور پروپیگنڈے کا شکار نہیں بنے گا، نہ ہی اکساوے کا شکار آئے گا کہ ایران کب کرے گا حملہ، ایران نے ٹال دیا حملہ، ایران نہیں کرے گا حملہ۔ باغری نے کہا کہ ایران خود طے کرے گا کہ وہ کب حملہ کرے گا، یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کب کھیلیں گے، کب حلیم کھائیں گے، یہ ہم طے کریں گے۔ آپ دور سے مت کہیے کہ ٹائم ہو گیا ہے، آپ مت کہیے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریپبلک آف ایران اٹ سیلف ڈیسائڈز ہاؤ ٹو ریونج، کیسے بدلہ لینا ہے، اینڈ the axis of resistance will move separately in this regard as we saw a few days ago۔ اور ہم کچھ دنوں سے جیسا دیکھ رہے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس اٹ مینس حوثیز، لیبنان حزب اللہ، سیریا عراق کے ریزسٹنس گروپ اور حماس، یہ سب اپنے علیحدہ قسم سے جس طریقے سے بھی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، ہمارا بدلہ الگ ہے گرو، وہ ہوگا، یہ کہا ہے۔ ایران کے جو فورن منسٹر ہیں ان کی ایک اور خبر یہ ہے، یہ بھی اب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں نئے والے، ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے اور یہ نشچت ہے، ڈیفینٹ ہے، اور حزب اللہ کے آپریشن کی انہوں نے تعریف کی ہے، جو حزب اللہ نے کل آپریشن چلایا، کہا کہ بہت شاندار طریقے سے اسرائیل کے علاقوں کو ٹھوکا ہے، اسرائیل کو جواب دیا ہے، فوج شکر اپنے کمانڈر کا بدلہ لینے کے لیے حزب اللہ نے، اور آگے بھی وہ ایسا کرے گا، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا جو بدلہ پڑنے کے اسرائیل پر وہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، اور اس کے لیے ہم ٹائم اور پوری کیلکولیشن کے ساتھ، ڈیفینٹ ہے اور کیلکولیٹڈ ہوگا، وہ حملہ ہوگا۔ تو دو ٹاپ چیئر آف ایران کی طرف سے آج یہ بیان آئے ہیں اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے۔ اچھا، اسرائیل نے جو کل حملہ کیا ہے لیبنان پر حزب اللہ کے حملہ کرنے کے بعد، اس کے بارے میں ایک المائدین میں خبر ہے کہ $120 ملین جو ہے وہ ویسٹ گئے ہیں اسرائیل کے، لیکن اس میں بھی بڑی چال بازی اور دھوکے بازی ہے، اور یہ بتایا گیا حسن نصر اللہ کے بیان میں کہ ہم نے تو صرف تل اویو سے 1.5 کلومیٹر دور گیلاڈ بیس پر حملہ کر دیا، لیکن جو اسرائیل نے کہا کہ ہم نے 100 فائٹر جیٹ اڑائے اور ہزاروں راکٹ لانچر لیبنان کے تباہ کر دیے، تو بھیا 1 اور 2 راکٹ لانچر تباہ کر پائے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے $120 ملین یا تو برباد کر دیے یا ان کا گھپلا کر لیا، کیونکہ یہ پیسہ جنتا کا ہے، آپ کی عوام کا، اسرائیلی عوام کا، آپ یہ دکھا، اور باقاعدہ اس میں جو ہے $120 ملین کا سارا حساب بھی دیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ 4000 انہوں نے جو ہے وہ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن JDAMB بام گرائے، جس کی $25,000 کاسٹ ہے، 100 ایئر کرافٹ 6 گھنٹے تک اڑتے رہے، ان کی 18 ملین کاسٹ آئی تیل ویل وغیرہ کی، اور اس کے بعد 12 گھنٹے تک ڈرون آپریشن چلے، اس میں جو ہے $1.8 ملین، اس طریقے سے انہوں نے بتایا پورا حساب جوڑ کے کہ $120 ملین کا جو روانہ بنایا گیا ہے، جو لفافہ بنایا گیا ہے، اس میں بڑے گھپلے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، وار پالیسی میکرز کے لیے بہت فائدہ لے کر آتی ہے، جو ہتھیار خریدتے ہیں، جو ہتھیار چلواتے ہیں، کیونکہ خرچ انہی سے کہ اتنے کا آیا، اتنے چل گئے، اب اتنے اور چاہیے،
بہت پیسہ بنتا ہے. جنگ بہت سے لوگوں کے لیے فائدے کا سودا ہے, ان کے لیے بھی جو بیچ رہے ہیں, ان کے لیے بھی جو خرید رہے ہیں. مطلب یہ میرا assumption ہے. ریٹیلیشن ٹو بی اسٹریٹجک ڈیسائسو. سنا, یمن کی راجدھانی سنا یعنی یمن کے حوثیز نے کہا ہے کہ ہم جو جواب دیں گے, حدیدہ پورٹ کا ابھی جواب دیا نہیں ہے جو حملہ اسرائیل نے ہم پر کیا تھا, اور ہمارا جو بدلہ ہوگا اور غزہ کے لیے جو ہم بدلے لے رہے ہیں وہ اسٹریٹجک ہوں گے اور ڈیسائسو ہوں گے. یہ یمن کے حوثیز کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے, اور محمد ناصر اللطیفی ان کا نام ہے. انہوں نے یہ میٹنگ کی, میٹنگ کا آپ فوٹو دیکھ ہی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے اوپر ہوئے حملوں کے بدلے میں بہت اندر تک, گہرائی تک جا کر چوٹ کریں گے. ڈیپ انسائڈ دا زیونسٹ اینٹی, اندر تک جا کر مار کریں گے اور زخم بھی اندر تک دیں گے. یہ وہ جہاز بتایا جا رہا ہے, حالانکہ السٹریٹو امیج بھی ہو سکتی ہے, جو 23 اگست کو حوثیز نے ہٹ کیا تھا, بتایا جا رہا ہے. اور اس کی خبر میں نے پڑھی, 5 جگہ ڈیک پر آگ لگی ہوئی ہے, پوری طریقے سے سلگ رہا ہے جہاز, لوہا گلے گا, چھید ہوں گے, ڈوب جائے گا. تو فی الحال اس جہاز کا نام سونیون تھا, یہ اب سمندر میں سلگ رہا ہے. بین گوئر, ایتمار بین گوئر, موسٹ کٹر پنتھی لیڈر, اس بندے نے, اب پوری دنیا کا, اسرائیل کا بھی نہیں, بین گوئر نے جو ہے وہ, یہ ہیڈ لائن دیکھ لیجیے المائدی, بین گوئر ریپرزینٹ ٹیررسٹ ان اسرائیلی گورنمنٹ. یہ اسرائیلی گورنمنٹ میں ٹیررسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا ریپرزینٹ ہو رہا ہے خود بھی اسی طور پر. یہ ہاریٹس نے, اسرائیلی اخبار نے ہیڈ لائن دی جسے المائدین نے چھاپا. ہم نے کہا ایسا تو نہیں, ایسی چھاپ دیا, تو ہم ہاریٹس پر پہنچ گئے. وہاں بھی یہ ہیڈ لائن تھی, کچھ اس طریقے سے تھی کہ اسرائیل جوئش جہاد آرگنائزیشن, اسرائیل کی یہودیوں کی جہاد آرگنائزیشن. اب انہوں نے جہاد کو جوڑ دیا. جہاد کا مطلب تو نہ انہیں پتہ ہے, نہ جو ہر وقت جہاد جہاد بول کر کچھ کرتے ہیں کانڈ, نہ انہیں پتہ ہے, نہ جہاد کا مطلب انہیں پتہ ہے جو رونا مچاتے ہیں ہمارے یہاں پولیٹکس اور میڈیا میں. لیکن پھر بھی انہوں نے اسے, اسرائیل کے یہودیوں کو, اسرائیل کے اخبار نے جہاد آرگنائزیشن, مطلب ایک طریقے سے آتنکی آرگنائزیشن بتانے کی کوشش کی. اور نیچے جو ان کا آرٹیکل لاگ ہو جاتا ہے وہاں تک لکھا ہوا ہے, ایتمار بین گوئر سپورٹ جوئش ٹیررسٹ. یہودی آتنکوادیوں کو ایتمار بین گوئر سپورٹ کرتا ہے. نیشنل سیکیورٹی منسٹر اپنی پاور اور اتھارٹی, اپنی ریسورسز کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہودی آتنکوادیوں کو پناہ دے رہا ہے, ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے, اور وقت پڑنے پر ان سے کام بھی لے گا. اس کو لے کر اس کی فضیحت ہو رہی ہے. بین گوئر کی ایک اور خبر ہے جس کا ہم نے پچھلا ایپیسوڈ الگ سے بنایا تھا. اس نے کہا ہے کہ ہم الاقصی مسجد میں یہودیوں کے لیے ایک مندر بنائیں گے, جس میں جا کر, مندر مطلب سینگوگ. کچھ لوگوں کو اسی پہ اعتراض ہو گیا, بولے وہ ہیکل سلیمانی. ارے ہیکل سلیمانی پورے الاقصی کمپاؤنڈ کو شہید کر کے بنایا جائے گا, یہ ان کا خواب ہے. چھوٹا سا مندر جسے میرے ویورز بہت کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, جو آسان زبان سمجھتے ہیں, اور سبھی کو یہ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. مندر, ٹیمپل, سولومن ٹیمپل. ٹیمپل کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ گے عقل مند آدمی لوگ؟ پتہ نہیں کیا. تو سینگوگ بنانے کی بات کر رہا ہے یہ الاقصی کمپاؤنڈ میں, کہہ رہا ہے کہ ہماری پالیسی میں پوجا کرنے کا اختیار ہے. اب اس کی الاقصی کے اندر, اب اس کی کیبنٹ جو ہے اسرائیلی, وہ اس کے خلاف ہو گئی. کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے ٹیمپل ماؤنٹ, یعنی الاقصی مسجد کو یہ یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں, کہ جس پر یہ ایتمار بین گوئر جو بیان دے رہا ہے کہ ہم مندر بنائیں گے بہت جلدی تاکہ سیٹلرز وہاں جا کر پوجا کر سکیں, اور اسرائیل کی پالیسی کے حساب سے بھائی یہ ہمیں تو مار کٹوا دے گا, پوری مسلم ورلڈ جو ہے, پورا مسلم ورلڈ ہمارے خلاف ہو جائے گا, اسے کنٹرول کرو. حماس کے ایک کمانڈر کی لیبنان میں موت ہوئی ہے. ایک اسٹرائک میں ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا اور جس سے ان کی موت ہو گئی. یہ بتایا ہے اسرائیل نے, خود اسرائیل کے اخبار نے, کہ ایک ڈرون اسٹرائک میں حماس کا ایک کمانڈر جو ہے اپنی جان کھو بیٹھا ہے لیبنان میں. تو ٹھیک ہے, بس یہیں تک خبریں تھیں. امید یہ کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آپ لوگ آگے اور اچھی خبروں کے ساکشی اور گواہ بنیں گے, اس کی میں پوری گارنٹی آپ کو دیتا ہوں. پھر کہتا ہوں, سورس کے حوالے سے جو خبر پڑے گا وہ آپ سے سچ بول رہا ہے. جو یوں بول کر نکل جا رہا ہے تصویروں کے سارے, بنا کوئی ہیڈ لائن دکھائے, وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. اور آپ کو تھمبنیل میں کچھ اور دکھا کر اندر کچھ اور خبر دے کوئی, اس جال میں مت آئیے. انفارمیشن از اے اسٹرینتھ.
اپنی اگر مضبوطی بڑھانی ہے تو انفارمیشن صحیح جگہ سے کہتے، مجھ سے نہ کیجیے، کسی اور کو دیکھیے، ثبوت دے رہا نہیں دے رہا، وہاں سے لیجیے، خود پڑھیے، اپنی نسل کو سمجھائیے۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، خیال رکھیے۔